अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज हम 54 नंबर पे नाजिल होने वाली सूरह सुनेंगे जो कुरान पाक की मौजूदा तरतीब में 15 नंबर पे है और जब नाजिल हुई तो 54 नंबर पे नाजिल हुई थी और ये सूरह हिज्र है। और हिज्र के मानी हैं पत्थर के, अरबी में पत्थर को बोलते हैं। और जैसे हिज्र अस्वद है तो काला पत्थर या स्याह पत्थर, और वो जन्नत का पत्थर है। और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये सूरत हरूफ मक़ातात से स्टार्ट हो रही है और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये आयात जो नाज़िल की जा रही हैं मोहम्मद, ये किताब इलाही की जो आयात हैं, ये कुरान मुबीन यानी खुली जो खोल खोल के अपनी आयात बयान करता है कुरान पाक, ये उसकी आयात हैं। और करीब है वो वक्त है मोहम्मद, वो वक्त करीब ही आ चुका है। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया से गए और ये कुरान नाजिल हुए वो 1450 साल होने वाले हैं। लेकिन अल्लाह के यहाँ चूँकि 1000 जो दिन, दुनिया के जो 1000 सालों का जो दिन होता है ना, अल्लाह ताला के यहाँ वो एक दिन होता है। तो ये 1.5 दिन भी नहीं हुआ हमारे प्यारे नबी को गए और कुरान पाक को नाज़िल हुए, 1.5 दिन भी नहीं हुआ। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि करीब तरीन है वो वक्त जब ये वाले काफिर मक्का के जो अभी कह रहे हैं कि नहीं, ना कुरान पे यकीन करना है तो ना उस बिल्ला तो ना मोहम्मद पे करना है, तो यही काफिर उस वक्त पछता रहे होंगे और शदीद किस्म की आरजू होगी उनकी, यानी क़यामत जब करीब आएगी कि काश वो मुसलमान होते। ए नबी छोड़ दो इन्हें, इन्हें कुछ अरसे के लिए मोहलत दे दो, छोड़ दो इन्हें। आप इनको, जो आपका काम था खबरदार करना, इन्होंने कुरान सुन भी लिया, इन्होंने देख भी लिया मुसलमान होते हुए लोगों को, लेकिन ये इनके जो दिल हैं वो स्याह हो चुके हैं और इन्हें खाएं पिए मज़े करें, ये बहलावे में डाले रखे अल्लाह ताला इनको। और ये दुनिया के चंद रोज़ की ज़िंदगी है, बेशक ज़्यादा से ज़्यादा कितने साल ज़िंदा रह लेंगे, 100 साल ही ना, उसके बाद आखिर तो मरना ही है। तो अनकरीब इन्हें मालूम हो जाएगा, जो झूठी उम्मीदें ये बांध के बैठे हुए हैं ना, ये अपने वो जो बुत बना के उनसे, तो ये जल्द इन्हें अनकरीब मालूम होने वाला है। अल्लाह फरमा रहे हैं कि जो जिन जिन बस्तियों को ये जो भी कह रहे हैं ना कफ़ार मक्का के फ़ौरन अजाब ले क्यों नहीं आते, नाउज़ बिल्लाह कि ए मोहम्मद आप अजाब लाते क्यों नहीं हम पे, हमें डरा क्यों रहे हो, खाली अजाब ले आओ हम पे। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो किताब महफूज में, लोहे महफूज में दर्ज था पहले से। अल्लाह ताला ने फ्यूचर की प्लानिंग करके रखी होती है, यानी अल्लाह को पहले से पता चल जाता फ्यूचर में क्या होगा, तो वो दर्ज था अल्लाह के यहाँ कि उनको हलाक कर दिया जाएगा, पूरी की पूरी बस्तियों को। तो पहले से दर्ज होता है और कोई भी कौम उस वक्त तक हलाकत में नहीं रह सकती जब तक कि उसके ऊपर कोई अल्लाह ताला जो है ना, जब तक अपना तमाम पैगाम अल्लाह का पहुंच ना जाए उनको और उनको खबरदार ना कर दिया जाए। ताला फरमा रहे हैं कि ये जो काफिर कह रहे हैं ना कि मोहम्मद आप नाउज़ बिल्ला दीवाने हो, तो और फरिश्तों के साथ क्यों नहीं नीचे आए हो आसमान से, यानी खाली आ गए हो, फरिश्तों के साथ नीचे उतरते तो हम यकीन करते अगर तुम सच्चे हो तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि कह दो है मोहम्मद इनसे कि फरिश्तों को हम नाजिल नहीं इस तरह किया करते, पैगंबरों को लेके फरिश्ते नाजिल नहीं हुआ करते। फरिश्ते सिर्फ उस वक्त नाजिल होते हैं कि जब अल्लाह ताला का अटल फैसला हो चुका होता है अजाब का, उस वक्त फरिश्ते नाजिल होते हैं। तो फिर उस वक्त लग बता जाता है उन्हें, उस वक्त उन्हें मोहलत भी नहीं दी जाती। अल्लाह फरमा रहे हैं कि ए रसूल, ए मोहम्मद, हमने तुमसे पहले भी कौमों पे जब नबी नाजिल फरमाए थे तो उनका भी इसी तरह हंसी मजाक उड़ाया करते थे उनकी कौमें, और फिर उन पे अल्लाह ताला ने किस तरह अजाब लाया हम सब जानते हैं। इस चीज़ को हम बार बार सूरतों में अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जितना मर्जी हम मोजज़े भी नाजिल कर लें, और बेशक आसमान से भी आपको फरिश्तों के साथ उतार लेंगे ना, तब भी ये कहेंगे हमारी तो आंखें बांध दी गई थी, हम पे तो कोई जादू कर दिया गया है। यानी इन्होंने तब भी यकीन नहीं करना, चूंकि अल्लाह ताला तो फ्यूचर जानते हैं ना, अल्लाह दिलों के हाल जानते हैं। अल्लाह ताला जानते थे कि इन मक्के वालों ने यकीन नहीं करना। अल्लाह ताला देख लें कि 1450 साल पहले जो चीज़ फरमाई जा रही है वो अभी साइंटिस्ट हमें बताते हैं कि हमारे कौन से बुर्ज है। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि बेशक हमने आसमान में बहुत से बुर्ज बनाए हैं। तो ये अभी हमें पता चलता है कि हमारा कौन सा बुर्ज है, और ये साइंसदान हमें अभी दरियाफ्त करके बता रहे हैं। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हम आसमान पे जो कुछ लोहे महफूज में महफूज है, जो अल्लाह ताला की फ्यूचर प्लानिंग होती है या जो गायब का इल्म अल्लाह ताला को पता है, वो सिर्फ और सिर्फ फरिश्तों को भी इवन नहीं पता। उनको जब अल्लाह ताला हुक्म देते हैं तो वो सिर्फ वही चीज़ जानते हैं। तो अल्लाह फरमा रहे कोई शैतान मरदूद जाके आसमान से वो बातें नहीं सुन सकता।
اور اگر کوئی جنات کے ذریعے سننے کی کوشش کرے تو ایک جو ہم نے پیچھے بھی سنا تھا آیت صورتوں میں کہ ایک روشن شعلہ شہاب جو شہاب ثاقب جو ہے وہ ایک ہمیں جو ٹوٹا ہوا تارا نظر آتا ہے نا وہ اڑتا ہوا اس کے پیچھے لگتا ہے اور اس کو جا کے ادھر انگارہ بن کے جلا دیتا ہے اس چیز کو، اس بندے کو، اس جن کو، جو بھی چیز سننے کی مطلب چگلی سننے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو تو ہم نے کھنکھناتے گلے ہوئے سڑے ہوئے گارے سے جب بنایا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو، اور جنوں کو کس سے پیدا کیا تھا؟ بے دھوئیں کی آگ کی لپٹ سے، یعنی جو شدید قسم کا شعلہ ہوتا ہے نا جو دھواں نہیں اٹھتا، وہ اس کی لپٹ سے اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا، اور ابلیس بھی انہی میں سے شامل تھا۔ اور جب اس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر مہلت دے دی، اور اس نے مہلت لینے کے ساتھ ہی کہا کہ چونکہ اس نے غرور اور تکبر کیا تھا کہ میں اور اس گلے سڑے انسان کو سجدہ کروں، اور پھر اس نے اللہ سے مہلت مانگی اور ساتھ اللہ سے طاقت بھی مانگی کہ طاقت بھی دے دے تو آپ کے بندوں کو میں ورگلاتا رہوں گا جو دنیا میں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ٹھیک ہے، آپ تمہیں طاقت بھی دی جاتی ہے لیکن تم صرف انہی کو ورگلا سکو گے جو میرے پیارے بندے نہیں ہوں گے۔ جو میرے پیارے بندے ہوں گے وہ کبھی بھی تمہاری بات نہیں سنیں گے۔ اللہ ہمیں اپنا پیارا بندہ بنا لے اور اللہ ہمیں توفیق دے دے کہ ہم شیطان کی بات سننے کے بجائے اپنے پیارے اللہ تعالیٰ کی بات سنیں، اور اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں ڈال دیں اور ایمان کا قطرہ بھی ڈال دیں تو اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اب یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ قصہ بیان فرما رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اس دور میں دو نبی تھے قریب قریب کے ملکوں میں، ایک ملک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ساتھ ہی ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ انتہائی بدبختی پہ اتری ہوئی تھی۔ وہ جو ہے نا مردوں سے سیکس کرتے تھے، عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے، عورتوں کے پاس نہیں جاتے تھے، یعنی انتہائی بے راہ روی کا وہ شکار تھے۔ اور قریبی پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ کافی بزرگ ہو چکے تھے تو دو فرشتے جو ہے نا وہاں پہ آئے، عذاب کا فرشتہ بھی آیا اور ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور تین فرشتے آئے اور حضرت وہ انسانی شکل میں آئے، بڑے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں وہ آئے تھے بھیس میں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی بھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، ان کی یہ عادت تھی کہ ہمیشہ وہ کھانا کھاتے ہوئے مہمان ضرور ہوتا تھا، اور اگر کبھی مہمان نہ ہو تو وہ جا کے کوئی ڈھونڈ کے لاتے تھے بندہ اور اس کو کھانا کھلاتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے ایک بندہ ڈھونڈ کے لایا تھا اور اس بندے نے آ کے جب کھانا شروع کیا نا تو اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی، اسی طرح کھانے لگا۔ تو حضرت ابراہیم کو غصہ آیا، حضرت ابراہیم نے کہا بسم اللہ کیجئے، تو اس نے آگے سے کہا میں بسم اللہ نہیں جانتا، کون اللہ کون ہے میں تو نہیں جانتا، میں تو بتوں کو پوجا کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے اس کے آگے سے کھانا چھین لیا کہ چلو بھاگو یہاں سے، تم اللہ کو نہیں مانتے ہو، بسم اللہ بھی نہیں کر رہے ہو اور تم ہمیں کھانا نہیں دے رہا، چلو بھاگو یہاں سے۔ وہ بندہ چلا گیا، ناراض ہو کے چلا گیا روتا ہوا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہی نازل ہوئی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، اور صحیفے نازل ہوتے تھے ان پہ، کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی تھی لیکن صحیفے نازل ہوتے تھے آسمان سے۔ تو اللہ تعالیٰ ناراضگی کا اظہار کیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ اے ابراہیم، اس بندے کو، یہ تقریباً 60 سال کا بندہ ہے، اس کو 60 سال تک میں کھلاتا رہا ہوں، میں اس کو ساری نعمتیں دیتا رہا ہوں، اور یہ مجھے نہیں بلکہ اس بتوں کو پوجا کرتا رہا ہے، اور میں نے اس کو کبھی اس کو میں نے انکار نہیں کیا، میں نے ہمیشہ اس کو اس کے باوجود چونکہ یہ میرا بندہ تھا اور میں اس کو سب نعمتیں دیتا رہا ہوں، آپ کے پاس یہ ایک دن کے لیے مہمان بن کے آیا تو آپ نے اس کے آگے سے کھانا ہی چھین لیا۔ یعنی اللہ اپنے دشمن بھی کیوں نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے نعمتیں واپس نہیں لیتا، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی بھی کرتا ہے تو اللہ نعمتیں واپس نہیں لیتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوئے، اور حضرت ابراہیم دوڑتے ہوئے اس بندے کے پاس گئے کہ آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میرے سے ناراض ہو گئے اور آپ مجھے معاف کر دو، جو بھی بندے ہو بتوں کو پوجا کرتے ہو، جو بھی اللہ نے مجھے وحی کے ذریعے بتایا ہے کہ آپ کو میں نے ناراض کر کے بھیج دیا اور آپ کھانا کھائیں چل کے۔ وہ بندہ آیا اور اس نے پھر توبہ استغفار کی، اس نے فوراً پھر ایمان قبول کر لیا، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اس نے اقرار کر لیا۔ اچھا، اس صورت میں اللہ تعالیٰ ان تین مہمانوں کا قصہ بیان فرما رہے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے انسانی شکل میں، اور بہت ہی خوبصورت انسانی شکل میں وہ آئے تھے۔ تو سب سے پہلے تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں بنا ہوا بچھڑا پیش کیا، تو انہوں نے آگے سے کھانے سے انکار کر دیا، ظاہر کھانے کو ہاتھ نہیں وہ لگا رہے تھے۔ تو انہوں نے آگے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کو شک ہو گیا کہ شاید یہ انسان نہیں ہے، اگر انسان ہوتے تو کھاتے، فرشتے لگ رہے۔ تو انہوں نے جب فرمایا کہ آپ کیوں آئے ہیں، آپ کون ہیں، تو تب انہوں نے بتایا کہ اس طرح ہم جبرائیل اور باقی دو اور فرشتے ہیں،
اور ہم قوم لوط کے پاس عذاب دینے کے لیے جا رہے ہیں، اس قوم کو تباہ کرنا ہے ہم نے۔ اللہ کا حکم ہو چکا ہے، ان کو بس آج کے دن تک کی مہلت تھی، اب ان کی مہلت ختم ہو چکی ہے۔ تو آپ کے پاس ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں کہ آپ کو ہم اولاد، اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازیں گے۔ آپ کے بیٹے اسحاق پیدا ہوں گے، اور اسحاق کے بیٹے آگے سے یعقوب، یعنی کہ پوتا بھی آپ کا نبی ہوگا۔ تو حضرت ابراہیم کو یقین نہیں آیا کہ اتنی عمر میں مجھے کیسے اولاد ہوگی۔ ان کی بیوی بھی تقریباً 80 سال کی تھیں، حضرت سارہ علیہ السلام۔ حضرت سارہ پاس کھڑی ہنس رہی تھی۔ تو ان آیات میں یا پھر اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ، اگلی صورت کسی میں اللہ تعالیٰ ان کی بیوی کا بھی یہاں پہ ذکر فرما رہے ہیں کہ وہ ہنس رہی تھی، بڑھیا ہنس رہی تھی کہ مجھے کیا اس عمر میں مطلب اس عمر میں کیسے اولاد ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب کن کہہ دے تو وہ کام ہو سکتا ہے، ناممکن چیز ممکن ہو سکتی ہے۔ اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اس سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام اولاد یعنی تھی، ایک بیٹا تھا اور حضرت ہاجرہ کے بدن سے تھا، اور وہ مکہ مکرمہ میں چھوڑ کے آئے تھے ان کو۔ تو ابھی ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حضرت سارہ کو اور حضرت ابراہیم کو اولاد سے نواز رہے تھے، چونکہ حضرت سارہ بہت سالوں تک بے اولاد رہی تھیں۔ اچھا، اس کے بعد جب وہ فرشتے جانے لگے حضرت لوط علیہ السلام کی تو قوم کی طرف، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان تھے کافی زیادہ کہ پوری قوم تباہ کر دی جائے گی، میرا بھتیجے کی بیوی بھی ساتھ تباہ ہوگی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے پیچھے پیچھے فرشتوں کے گئے اور ان سے بحث کرنے لگے، اور اللہ کچھ اس صورت میں یا اگلی کسی صورت میں ہم سنیں گے کہ ابراہیم میرا اللہ تعالیٰ کے دوست ہے نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ کے دوست تھے، یعنی اللہ تعالیٰ سے بحث بھی کرتے تھے، گپ شپ لگاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بحث کرنے لگے کہ میرا بندہ ابراہیم میرے سے بحث کرنے لگا، میرے سے جھگڑنے لگا، یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام سے فرمانے لگے، سوال پوچھنے لگے کہ اے جبرائیل علیہ السلام مجھے یہ بتائیں کہ اگر اس بستی میں، لوط علیہ السلام کی بستی میں 50 لوگ اچھے ہوئے تب بھی آپ پوری بستی کو تباہ کر دیں گے؟ تو فرشتوں نے پیچھے مڑ کے کہا کہ اگر 40 بھی ٹھیک ہوئے تو ہم انہیں معاف کر دیں گے۔ پھر حضرت ابراہیم کے دماغ میں آیا، اچھا اگر 40 ہوئے، اگر 30 ہوئے تو پھر معاف کر دو گے؟ تو انہوں نے کہا 20 بھی ہوئے تو ہم معاف کر دیں گے۔ حضرت ابراہیم نے آگے سے پوچھا کہ 10 ہوئے تو انہوں نے پھر سوال کیا، تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر 10 بھی ہوئے تو ہم اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، انہیں پوری بستی کو معاف کر دیں گے۔ یعنی اگر پورے محلے کے اندر، پورے شہر کے اندر کہ 10 بندے بھی ٹھیک ہوں تو اللہ پورے شہر یا پورے محلے کو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن ہمارا اللہ ہمیں معاف کر دے کہ ہمارے محلوں میں 10 لوگ بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ٹھیک ہو جائیں، تاکہ ہمارے پورے محلے، پورے ملک، پورے شہر کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ پھر وہ جب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس گئے اور حضرت لوط علیہ السلام ان کو دیکھ کے ڈر گئے کہ یہ تو بہت خوبصورت نوجوان میرے گھر میں آ گئے ہیں، تو اب تو یہ میرے محلے کے، میرے جو شہر کے لوگ ہیں وہ تو نہیں ان کو چھوڑیں گے، وہ تو لڑکوں کو نہیں چھوڑتے، اتنے خوبصورت لڑکوں کو۔ تو وہ ان کے دروازہ کٹنا شروع ہو گئے، کھٹکھٹانا شروع ہو گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے پھر جو ہے دروازے کے پاس ہی کھڑے رہے اور کافی پریشان، انہوں نے کہا کہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، میں تمہیں لوگوں کو لڑکیاں عورتیں چھوڑ کے تم کیوں لڑکوں کی طرف مائل ہوتے ہو، اور یہ میرے مہمان ہیں، میری کچھ عزت کا خیال رکھو۔ بہرحال انہوں نے دروازہ جب توڑنے کی کوشش کی نا آخر میں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو بتا دیا وحی کے ذریعے کہ ہم ان پہ عذاب لائیں گے، آپ بے فکر ہو جائیں، آپ اپنے گھر بیٹیوں کو لے کے نکلیں۔ آپ کی بیوی جو ہے نا وہ نکلے گی ساتھ، لیکن وہ بھی اصل میں ان میں شامل ہے، کیونکہ یہ خبر جو تھی نا کہ فرشتوں کے لیے کہ یہ مہمان آئے، یہ ان کی بیوی نے جا کے ان نوجوانوں کو، محلے کے لوگوں کو دی تھی، کیونکہ وہ ایسی تھی، وہ خراب عورت تھی، ٹھیک نہیں تھی۔ تو سارے بھاگ گئے اور بالآخر باقی قوم کے اوپر جو کنکروں کی بارش ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کیا، لیکن ان کی بیوی بھی پیچھے مڑ کے اس نے دیکھا اور وہ بھی انہی میں شامل ہو گئی، یعنی تباہ کر دی گئی، کیونکہ وہ بھی ان میں شامل تھی۔ ابھی جس نام پہ اس صورت کا نام ہے وہ ہجر ہے، اور ابھی اس کا یہاں پہ ذکر آ رہا ہے کہ ہجر کے جو رہنے والے لوگ تھے نا، یعنی ہجر یعنی پہاڑوں کے رہنے والے لوگ،
انہوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا، اور وہ ہجر تھے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کے نام سے جو مشہور تھے، جو چٹانوں میں گھر بنا کے وہاں رہتے تھے کہ ہم پہ تو کوئی عذاب آ ہی نہیں سکتا، کہ اس عاد حال ہی میں ان عاد کی جو قوم تھی وہ نیچے تھی، چونکہ نیچے رہتی تھی خیموں میں، اور وہ سارے تباہ ہو گئے تھے پانی کے اس سے، بارش سے۔ تو اب انہوں نے سوچا ہم تو چٹانوں میں رہیں گے، ہم کیسے، ہمارے پہ تو پانی بھی نہیں آ سکتا، ہم کیسے تباہ کیے جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پہاڑوں میں ہی، جو تراش خراش کے بڑے بڑے پہاڑوں میں گھر بناتے تھے، ادھر ہی اللہ تعالیٰ نے زبردست قسم کے دھماکے سے ان کو تباہ کیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ سب جتنے بھی انبیاء کا بتانے کے بعد آخر میں فرما رہے ہیں کہ ان کا شارع عام پہ یا راستے میں، بالکل اوپن جو راستہ ہے، وہاں بھی ان کے نشان ہیں۔ تو تم لوگ تجارت کے لیے مکے والے جاتے ہو تو کیا وہ نشانیاں نظر نہیں آتی تم لوگوں کو؟ اب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہاں پہ 87 آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے محمد، ہم نے آپ کو 7 آیات عطا فرمائی ہیں جو بار بار دہرائی جا رہی ہیں، اور آپ بار بار ان کو دہراتے ہو، یعنی نماز میں دہرائی جاتی ہیں اس قرآن عظیم کی۔ اور اے محمد، نہ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں آپ ان کو جن کو ہم نے امیر بنایا، بہت پیسہ دیا ہے یا مکے میں، ان کی طرف آپ نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھنی ہے، اور نہ ہی غم کھانا ہے، اور مومنوں کے ساتھ شفقت سے صرف پیش آنا ہے، جو مومن ہیں، جو ایمان لے آئے ہیں، خالی مسلمان نہیں ہوئے۔ اور اے محمد، ان سب سے کہہ دیجئے کہ میں تو خالی خبردار کرنے والا ہوں۔ اب دیکھیں گے 90 نمبر والی آیت کا یہ مطلب ہے کہ میں ایسے ہی خبردار کرنے والا، ایسی تنبیہ ہم نے بھیجی ہے جیسی کہ ان فرقوں میں بٹ جانے والوں کی طرف، یعنی کہ یہودیوں کے بھی بہت سے فرقے تھے، عیسائیوں کے بھی بہت سے فرقے ہیں، اور اسی طرح اس وقت تو مسلمانوں کے 72 فرقے نہیں تھے، لیکن ابھی مسلمانوں کے بھی 72 فرقے ہو چکے، لیکن اللہ نے چونکہ قرآن کی ذمہ داری اللہ نے اٹھائی ہوئی ہے نا، اس لیے زیر زبر کا بھی فرق نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ دیکھیں 90 نمبر والی آیت میں فرما رہے ہیں کہ ان فرقوں کی، بٹ جانے والے فرقوں کی طرف جنہوں نے کر ڈالا قرآن پاک کو ٹکڑے ٹکڑے، یعنی یہ قرآن پاک خالی یہ ہماری قرآن پاک نہیں ہے، بلکہ جو توریت میں کچھ درج تھا نا، وہ بھی قرآن پاک یہی والی آیتیں تھیں، یہ والی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی تھی، انجیل میں بھی یہ فرمائی تھی، اور انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کہ یہ نہیں کہ کاغذ تھا اور پھاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، مطلب یہ تھا کہ بہت سے فرقوں نے اپنے اپنے مرضی کے وہاں پہ ان کے اور رائٹر ہوتے ہیں، مرضی کے انہوں نے سٹوری بکیں گھڑ لی ہیں، اور جو اپنی مرضی سے چیزیں شامل کر لیں، جو آسان لگتی تھی، جو مشکل لگتی تھی، وہ بیچ میں سے حذف کر لی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ انہوں نے تو قرآن کو یعنی اپنی جو کتابیں تھیں نا، انجیل، تورات اور زبور، ان سب کو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، مین ان کو بدل دیا، ان کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ تو ہم قرآن پاک انشاءاللہ آخری دن تک قائم رہے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں قسم ہے محمد تمہارے رب کی، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ضرور ان سے باز پرس کریں گے جنہوں نے کہ اپنے قرآن کو، یعنی اپنے تورات کو، اپنے انجیل کو، اپنی کتابوں کو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا، تو ان سب سے ہم باز پرس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سارے کاموں کا ان سے ضرور ہم باز پرس کریں گے، اور جو وہ کرتے رہے ہیں۔ اور سو اے نبی، ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر دو ان باتوں کا جن کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے محمد، اور پرواہ بالکل نہ کرو مشرکوں کی، پرواہ بھی نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے ان سے خبر لینے کو، اور ان مذاق اڑانے والوں کا اللہ تعالیٰ کافی ہیں، خبر لیں گے وہ ان سے۔ اور ابھی یہ سورہ سن لیجئے۔ جزاک اللہ۔